अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह अल-फातिहा से कुरान का आगाज़ किया जाएगा। सूरह अल-फातिहा से लेकर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 39 तक की शॉर्ट समरी पेश की जाएगी। उम्मीद है आपसे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफलाइन शेयर किए गए थे आपने उससे इस्तेफादा किया होगा, नोट्स बनाए होंगे और इंशाल्लाह इस नशिस्त के एंड पर आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। कुरान को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर हमें ज़हन में होना चाहिए कि ये कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है और कलाम जो होता है वो अल्लाह का कलाम है और ये किताब जो है ये ज़िंदा और जावेद है। जैसे हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या दरसी किताबें हैं उनमें उनकी हैसियत जो है वो एक जामद है और साकित है, लेकिन ये कलाम जो है ये ज़िंदा और जावेद है। किताबी सूरत में ये बहुत बाद में उसको तरतीब दिया गया, लेकिन उस टाइम पे जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था तो सहाबा के सीनों में और दिलों में महफूज था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कलाम होता है वो मुतकल्लम की ज़ात का हिस्सा होता है और कलाम जो है वो इल्म का इजहार होता है और इल्म का इजहार के जो है वो दो तरीके हैं, एक स्पीच है और दूसरा जो है वो टेक्स्ट है। तो ये कलाम जो है कुरान ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की ज़ात से जुदा नहीं है, इसका वही मुकाम व मर्तबा है जो अल्लाह ताला का है। जैसे एक मिसाल से हम यहाँ समझते हैं कि जो कलाम होता है वो मुतकल्लम की ज़ात का हिस्सा होता है। जैसे अल्लामा इकबाल की कोई शायरी की किताब या वो आप देखें कि उसमें जैसे बांगे दरा है या कुलियात इकबाल है या कोई और किताब, तो उसमें आप देखेंगे कि उनका जो कलाम है वो उनकी ज़ात का हिस्सा है और आज भी लोग उनको उनके कलाम की वजह से जानते हैं। तो देखा जाए जो बादशाह का फरमान होता है, जो कलाम होता है, उसकी अगर कोई बेहुरमती कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बादशाह की बेहुरमती कर रहा है। तो हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की ज़ात से जुदा नहीं है, इसका वही मुकाम व मर्तबा है जो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कई मुकामात पे कुरान की अज़मत और उसका मुकाम व मर्तबा अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है। तो हशर में लौ अनज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो आप देखते कि ये फटा जाता, खौफे खुदा से लरसा तरसा जाता। और इस तरह की मिसालें हम बयान करते हैं ताकि आप गौर व फ़िक्र करें। तो कुरान का जो असल मुकाम व मर्तबा है उस तक तो हम नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ मिसाल से कुरान की जो मुकाम है, कुरान का मर्तबा है, वो अल्लाह ताला मिसाल से यहाँ पर बयान फरमा रहा है। और कुरान के और भी कई मुकामात हैं जहाँ पर अल्लाह ताला कुरान की अज़मत और मुकाम और मर्तबा उसके बारे में फरमाता है। अल्लाह ताला जो है वो सूरह अबस में भी ये फरमाता है इस कुरान के बारे में कि ये कुरान जो है उसका मुकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अबस में, ये आयात हैं 11 से लेकर 23 तक हैं आयात ये, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ नहीं ये तो एक नसीहत है, फमन शाअ ज़करा, जिसने जी चाहे इसे कबूल करे, फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन,
یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفارتن، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، معزز اور نیک ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے موت کی دی اور قبر میں پہنچایا، کلا لما یقضی ما امرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اب یہ جو آیات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بلند و بالا صحیفوں میں ہے اور اسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی جو بہت ہی پاک فرشتے ہیں وہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اور پھر انسان کی یہاں پر اوقات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جس سے ہم کلام ہو رہا ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی ایک بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی پیدائش کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کی پیدائش دیکھیں کس طرح سے اس کی پیدائش ہے، تو پھر وہ مطلب وہ منکر حق بنے، وہ جھٹلائے اس کلام کو، کیسے وہ کر سکتا ہے ایسا؟ سو واقعہ میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لا يمسه الا المطہرون، ایک جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، وانتم حینئذ تنظرون، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، مگر تم کو نظر نہیں آتے، اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس روح کو جو ہے وہ واپس لوٹاؤ، یعنی مرنے کے ٹائم پہ انسان بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو انسان کیوں اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، پھر کیوں اس کو اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتا ہے؟ ایک تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو قرآن کا مقام و مرتبہ ہی اس میں واضح کر رہا ہے، اور پچھلی آیت کی طرح اس آیت میں بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور موت کے ٹائم وہ ہر انسان پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ضرور ایک ہستی کے انڈر ہے جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کو مار رہا ہے، اور ہر چیز کا نفع نقصان کا وہ مالک ہے۔ تو یہ قرآن کا جو ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں یہاں پر سمجھ لینا چاہیے، یہاں پر اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے مائنڈ میں یہ ضرور ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں اس کی کتنا اس کا ادب کرنا چاہیے، اور کتنا اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بے حرمتی یہ نہیں ہے کہ ہم اسے پس پش ڈال دیں، بلکہ الماریوں میں بند رکھنا کئی عرصہ، اور اس کے احکامات جو ہیں ان کو جھٹلانا،
وہ بھی بے حرمتی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ جو ہیں، وہ اپنے جو فرمان ہیں یا اپنا کلام ہے، وہ کس طرح سے ان کو گولڈن ورڈز میں لکھا جاتا ہے اور پھر ایک خاص جو ہے پروٹوکول کے ساتھ ان کو رایہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے تو دیکھا جائے اس کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو قرآن کو رف پیجز پہ لکھا جا رہا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیز بے حرمتی میں آتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود اس کلام کو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا، وہ اس وجہ سے انسان کے لیے، تاکہ انسان آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہ پیش کر سکے کہ میں اس وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب تو سائنس بھی آ گئی ہے، سائنس یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کی بہت سی معلومات ہیں اس کے اندر، اور آج کا دور سائنسی دور ہے اور سرچ کی بیس پر سب لوگ چلتے ہیں، تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ پر، یہ جو اللہ ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہاں وہ جو معجزہ ہے جو کہ چیلنج پیش کرتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ غیر مسلم، لیکن یہ ضرور وہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کو ضرور کوئی چلانے والی ہستی ہے، موجود ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور وہ موجود ہے اس کائنات میں۔ تو یہ تھوڑا سا تھا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں جو ہے وہ یہ چیز بیٹھ جائے قرآن کھولنے سے پہلے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کا جو اسلوب بیان ہے جنرا، وہ ہے خطابت۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ بیان مین خطبہ ہے، اور خطبے کی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم یہ ٹیکسٹ بک درسی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں ٹائٹل آف کانٹینٹس ہوتا ہے شروع میں، جو چیپٹرز کی تقسیم کی ہوتی ہے، اور ٹاپکس ہوتے ہیں، پھر سب ٹاپکس ہوتے ہیں، تو اس کے ارد گرد یعنی مطلب پوری بک گھوم رہی ہوتی ہے۔ ایک چیپٹر کھولیں گے تو جو اس کا ٹائٹل ہوگا اسی کے مطابق جو ہے وہ معلومات اس کے اندر ہوں گی، اس چیپٹر کے اندر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ لیکن قرآن جب ہم کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی یا ہوتی ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ بس ایک صورتوں کی ترتیب دی گئی ہے اور صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ وہ صورتوں کے نام نہ صرف علامتی ہیں، وہ سائن کے طور پہ ہیں۔ جیسے البقرہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اس میں جو ہے وہ ہاں ایک جگہ بقرہ کا ذکر آیا ہے، تو اس بیس پر اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ صرف بقرہ پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پڑھنے والا اس کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خطبہ ہے، یہ خطبات کا مجموعہ ہے۔ قرآن کی صورتیں خطبات الہی کا مجموعہ ہے۔ ہر جو صورت ہے نا، اس کے اندر جو ہے نا، آپ جب دیکھیں گی نا تو خطبہ آپ نے سنا ہوگا، یا خطبہ یا بیانات ہیں جو مختلف جو علماء کی ہیں، تو اس میں خطبے کی جو ہے نا وہ قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ خطبات الہی کا مجموعہ ہیں، اور ہر صورت کے اندر خطبے کی تمام صفات موجود ہیں۔ جیسے جو خطبہ ہوتا ہے اس کا آغاز اور اختتام بڑا جامع ہوتا ہے۔ قرآن کی صورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا صورتیں آپ دیکھیں، سورہ البقرہ دیکھ لیں، سورہ آل عمران دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شروع بھی جو ہے وہ ایک جامع طریقے سے ہے اس کا آغاز، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اینڈ پہ جو ہے دونوں صورتوں میں دعاؤں سے اختتام ہو رہا ہے، آل عمران میں بھی اور یہ سورہ البقرہ میں بھی۔ تو یہ جو ہے نا یہ خطبات کا مجموعہ ہے۔ پھر یہ قرآن
پھر سیکنڈ جو ہے وہ خطبے میں حالات حاضرہ پر کچھ بات چیت ہوتی ہے، کرنٹ افیئرس پہ، جو کہ اس ٹائم پہ جو حالات چل رہے ہوتے ہیں تو خطیب اس پہ جو ہے وہ اپنا بیان دیتا ہے. اور قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا بھی ان کے زمانہ نزول کے حالات پر تبصرہ موجود ہے. جیسے جو آل عمران ہے نا، اس کا آخری حصہ احد پر تبصرہ ہے، اور انفال بدر پر تجزیہ ہے، توبہ تبوک پر تجزیہ ہے. پھر خطبے میں کوئی جو ہے نا وہ ٹاپک پہلے سے نہیں چنا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کی جائے گی، بلکہ جب ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تو جو ہوتے ہیں آڈینس ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ اس نے کن کن موضوعات پہ بات کی ہے. اس طرح قرآن کی بھی صورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی صورت کو آپ لے لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ ہاں یہ اس بارے میں یہ صورت ہے اور اسی پہ بات ہوگی، بلکہ جب ہم پوری صورت پڑھ لیتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ جو ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے تو اس میں ہمیں خود ہی ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ کن کن ٹاپکس پہ جو ہے بات کی گئی ہے. پھر اس میں جو صیغے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، پروناؤنس. کبھی فرسٹ پرسن سے بات کرتا ہے خطیب، کبھی سیکنڈ سے، اور کبھی جو ہے وہ غائب میں بات کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتا ہے، اور کبھی غائبین سے بات کرتے ہوئے اصل مخاطب جو ہے وہ غائبین ہوتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہ صرف موجود ہے کہ اس میں کبھی اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے، جبکہ مخاطب جو ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ ہوتی ہے. اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، پر مخاطب جو ہوتے ہیں وہ مشرکین مکہ ہوتے ہیں یا یہود و نصارہ ہوتے ہیں. پھر خطبے میں جو ہے وہ عقل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی بات کی جاتی ہے. قرآن میں یہ صرف بتمام مکمل پائی جاتی ہے کہ سننے والوں کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں. کہ خطبے میں کبھی اس طرح لگتا ہے کہ وہ جو خطیب ہے وہ کبھی جذبات سے، مطلب کبھی اس کا سٹائل تھوڑا دھیما ہوتا ہے، کبھی اس کا جو وہ جلال میں ہوتا ہے. اس طرح قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. کبھی اللہ تعالیٰ صورتیں بعض ہیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ ایک شفیق باپ کی طرح کا ہے جب جنت کا ذکر کرتا ہے، اور جب جہنم کا تو اس میں وہ اس کا جلال نظر آتا ہے. تو یہ تھا آپ کے سامنے جو پیش کیا، جو کہ سمجھنا ضروری تھا اس کو بھی قرآن پڑھنے سے پہلے، کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ خطبات الہی کا مجموعہ ہے. اور پھر ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز قرآن کے اندر وہ یہ کہ اس کلام کے ذریعے ہم کلام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. تو تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور یہ ہم سے بات چیت کرتا ہے باقاعدہ. ہم اللہ تعالیٰ کو ہم پرسنلی اللہ تعالیٰ کو پرسنلی جان سکتے ہیں، اور اس کی شخصیت کی، قرآن سے اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے. ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کوئی سوال کہ ہم اللہ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہم جب کوئی نیا بندہ ہے اس سے ہم جب ملاقات کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں کچھ اسی طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہاں آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتی ہیں، یا آپ کی عمر کیا ہے، آپ کا جو ہے وہ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے. تو ہماری اللہ کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر یہ قرآن جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان لائیو کنورسیشن ہے. آپ ایک سوال کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا نام کیا ہے. یہ سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ مجھے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تمام اسماء الحسنہ جو ہیں وہ اس سے اللہ کو پکار سکتے ہیں. پھر آپ اپنے فیملی کے بارے میں بتائیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کے علاوہ آپ جو بھی سوال کرتے جائیں اس کا جواب آپ کو آتا جائے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
تو یہ پوائنٹس تھے کچھ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے کہ تاکہ ایک آپ کے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ یہ اس کو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کی مائنڈ میں ہوں گی، تو آپ کا انٹرسٹ اور بڑھے گا، آپ قرآن کو فالو کریں گے، فالو کرنا آسان ہو جائے گا، دوسروں تک پہنچانا آسان ہو جائے گا، پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے گا، سیکھنا سکھانا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو نیکسٹ میں جو ہے وہ قرآن کی جو یہ ہے نظم قرآن، یعنی معنی کے لحاظ سے قرآن کی جو ترتیب ہے، وہ قرآن جو ہے وہ 7 گروپس میں تقسیم ہے۔ اس کی جو یہ بھی اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے قرآن کی، یہ تو ترتیب جو ہے یہ اسی زمانے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو اس کے اندر کچھ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے قرآن کی، اس میں جو ہے وہ قرآن کی دیکھا جائے تو 7 گروپس ہیں یہاں پر بن رہی، تو ہر گروپ میں پہلے مکی صورتیں ہیں اور بعد میں مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ اس طرح ہر گروپ میں صورتوں کے آپ دیکھیں گے کہ جوڑے موجود ہیں، جیسے یہ پہلا جو ہے نا گروپ جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر پہلے مکی صورت سورہ الفاتحہ ہے، اور پھر مدنی صورتیں جو ہیں وہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ یہ 3 ماہ میں کور کریں گے، یہ پہلا گروپ۔ اس میں البقرہ اور آل عمران کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، فرمایا 2 روشن صورتیں، اور یہ دونوں جو ہے نا وہ جوڑا ہیں، جوڑے کی حیثیت ہے۔ پھر اس میں جیسے ہوتا ہے نا جو تصویر ہوتی ہے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور دونوں جب ملیں گے تو تصویر مکمل ہوگی، اسی طرح جو جوڑے والی صورتیں ہیں ان کو ملا کر ہی بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ جو ہے وہ گروپ میں جو ڈویژن ہوئی ہے وہ 7 گروپس ہیں۔ یہ اب ہم یہ سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں قرآن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت جو ہے اس کا میں مختصر سا تعارف پیش کروں گی آپ کے سامنے، ایک سمری پیش کروں گی کہ جس کا جو ٹائٹل ہے وہ دعا ہے، اس سورت کا ٹائٹل دعا ہے، جو ہم نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ اس شخص کی دعا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ تڑپ ہے، طلب ہے ہدایت کی، اسے سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور یا سیدھے راستے پہ ہے، کبھی ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، کبھی پھر آ جاتا ہے ٹریک پہ، پھر ہٹتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو یہ انسان مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کی ہر رکعت میں آپ دیکھیں اس دعا کو پڑھا جا رہا ہے، اور نماز کی ایک دن میں کتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں، تو دیکھا جائے کہ یہ دعا جو ہے کیا ہم دل سے پڑھ رہے ہیں کہ ویسی زبانی پڑھ رہے ہیں؟ دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیسے ہم سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہی بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پر، اور وہ اس قرآن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جو کہا تھا نا میں گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وہ اس نے یہی عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، اور اس راہ پر، قرآن کے راستے پر بیٹھ کے میں گمراہ کروں گا۔ اور ہم اسی لیے جو ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک ٹریک پہ رہتے ہیں یا ٹریک سے اتر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے لگا ہوا، وہ ہر وقت بھٹکانے کے چکر میں ہے، وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ وہ ہمارا عدو مبین ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہے میں دائیں سے آؤں، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، مجھے اجازت ہے، اس کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی وہ یہی ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ ہی سب نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔
اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا مال و دولت ہے یا اس کے پاس کوئی گھر بار ہے، پراپرٹی ہے، اگر وہ ان چیزوں کو، اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ یہ وبال ہیں اس کے اوپر. وہ ان نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرے گا جیسے اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے. اس لیے ہدایت کے ساتھ ہر نعمت جڑی ہوئی ہے. اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی انٹرسٹنگ، جس سے آپ کا اور انٹرسٹ بڑھے گا نماز کے اندر. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کلام ہو رہا ہے میرے سے، اور ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں. تو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اب یہ جو ہے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. یعنی آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، آدھا بندے کے لیے، اور درمیان کی آیت جو ہے نا مشترک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ، اور یہاں پر جو نماز ہے نا، نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. یہ یہاں پر سورہ فاتحہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اور رحمان الرحیم جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا آگے سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. یہ حدیث قدسی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی. پھر انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ عہد ہے جو نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہم نماز کو جو ہے نا وہ دل سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دماغ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم بس زبان سے اس کو زبان سے بعض اوقات ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ ہم اپنی حرکات سے یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہ نماز جو ہے وہ اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں ایک قسم کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. اور یہ پھر ہم نماز جو ہے وہ نماز کے بعد پھر وہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ناراض کرنے والی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. پھر انسان جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے. جب انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے. پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے. میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے، اور جو اس نے مانگا اسے مل گیا. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی شرائط ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ شرائط ہے اللہ کی کہ بندگی کرو میرے سے جو عہد کر رہے ہو اس کو پورا کرو، تو پھر تمہیں جو ہے نا وہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو گے. ورنہ جب ہم بندگی کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہمیشہ کے لیے چل سکتے. اور یہ بہت مشکل ہے اپنی زندگی میں سیدھے راستے پر رہنا. لیکن آپ جب یہ دل سے نماز پڑھیں گے، دل سے دعا کریں گے، اور جب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ ایک قسم کا مکالمہ ہے بندے کے اور اللہ کے رب کے درمیان. اس لیے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ نماز کے تھرو انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور وہاں پر ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے، تو اس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نماز کے تھرو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ جو ہمارے مائنڈ میں ہوگی
تو انشاءاللہ ہمارا ایک فوکس رہے گا نماز کے اوپر، اور ہمارا دھیان رہے گا، اور ہم دلچسپی سے پڑھیں گے اس کو، نماز کو۔ یہاں تک یہ سورہ فاتحہ کا تھی شارٹ سمری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ سورہ البقرہ کا جو ہے وہ پس منظر پیش کیا جائے گا، اور سورہ البقرہ کا پس منظر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 39 تک آیات جو ہیں ان کی مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت کے بعد رمضان 2 ہجری غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ اس کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں۔ اس صورت کے پہلے حصے میں خطاب جو ہے وہ یہود سے ہے، 142 تک آیت جو ہے اس میں، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اس میں 143 سے 286 تک۔ پھر اس میں جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا یہود سے آمنا سامنا ہوا، تو اس لیے اس صورت میں جو ہے ان سے تفصیلاً جو ہے وہ خطاب ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے اس میں مسلمانوں کو تمکن ملنے کے بعد ایک اسلامی معاشرے کا وجود عمل میں آیا، اس لیے تفصیلی احکامات شریعت کی ضرورت کو پورا کیا گیا، یعنی مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل گیا، ایک رہائش مل گئی، تو اب یہاں پہ تھوڑا سا امن سکون بھی تھا مدینہ میں، تو پھر اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ عمل میں آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ کر کے جو شریعت سے متعلق احکامات ہیں ان کو یہاں پر دینا شروع کر دیا۔ پھر جو اس ٹائم کیا تھا کہ مدینے کی جو چھوٹی سی بستی میں اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین جمع ہونے سے ریفیوجی کرائسس پیدا ہو گیا تھا، یعنی یہ مہاجرین کی کافی تعداد یہاں پر آ گئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تھا کہ قریش سے جنگ کرنا بھی ناگزیر تھا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر اسلامی معاشرہ ایک بن رہا تھا، تو ظاہر کفار کو مسلمانوں سے خطرہ تھا کہ ان کی ایک اسٹیٹ بن جائے شاید اسلامک اسٹیٹ، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوں، تو اس لیے پھر جنگ کی بھی ضرورت، غزوہ بدر جو تھا وہ ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس صورت کے اندر جو ہے انفاق پر جو ہے پرزور تاکید کی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ پھر اسلامی جو شریعت ہے اس کا ڈھانچہ بھی پیش کیا گیا کہ جو گھریلو زندگی ہے یا پھر معاشرتی زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں وہ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ پیش کیا۔ اس میں مختلف قسم کے احکامات جو کہ جیسے شراب کی حرمت کا حکم تھا، پھر ہے اور حج کے احکامات ہیں، قبلہ کی شفٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ میں جو ہے وہ مرض نفاق اور منافقین کے بارے میں تفصیلاً اس صورت میں بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ مدینہ میں یہ تھا مکہ میں یہ تھا کہ وہاں پر منافقین نہیں تھے، کیونکہ وہاں پر جو یہ قریشی مکہ کے ظلم و ستم وہ سہ رہے تھے، ان کو ایک جو ان نے کلمہ پڑھا ہوا تھا وہ کلمہ ان کے دل میں تھا، اور آپ دیکھیں یہ اسلامک ہسٹری میں یہ دیکھا جائے تو انہوں نے بہت ظلم و ستم سے مسلمانوں نے، اور کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور یہاں پر مدنی زندگی میں منافق اس لیے زیادہ تھے کیونکہ یہاں پر ایک تو امن سکون تھا اور کفار سے کوئی وہ نہیں تھا، مطلب خطرہ نہیں تھا اتنا، اور پھر یہ کہ احکامات تھے۔ ہاں یہاں پر نا احکامات، کیونکہ یہ جو سوال بقرہ ہے نا شروع کی صورت میں سے ہے ہجرت کی، تو یہاں پر نا اسلامی جب ریاست ایک معاشرہ بن رہا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ احکامات بھی آہستہ آہستہ نازل ہونے شروع ہو رہے تھے، اس لیے مدنی دور میں منافقین جو ہے وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوال بقرہ سے، آیت نمبر 1 سے 20 تک۔ اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس میں ان آیات کے اندر 1 سے
20 تک جو آیات ہیں، ان کے اندر 3 کرداروں کو واضح کیا گیا، مومن، کافر اور منافق، 3 کردار۔ سب سے پہلا کردار جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو لوگ قرآن سے، وہ مومن ہیں۔ مومن کے غیبی حقائق کو ماننے والے، پھر نماز قائم کرنے والے، انفاق کرنے والے، یعنی انفاق اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، زکوٰۃ ہو سکتی ہے، صدقات، انفاق، اور اللہ کی طرف نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہی، اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 3 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مومنین کا کردار پیش کر رہا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جب مسلمان ہو جاتا ہے انسان تو اس پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ہاں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اور غیبی حقائق سے مراد لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ غیبی حقائق ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو غیب میں چھپے ہوئے جو حقائق ہیں ان کو ماننا ہے۔ جو ہماری ایمانیات ہیں 6، ان کو کہا جاتا ہے unseen 6 unseen realities۔ ان کو ہم نے اس طرح ماننا ہے کہ ہمیں یہ ریالٹیز نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی کتاب، اس کے فرشتے، رسول، پھر تقدیر، یہ ساری چیزیں، کتابیں، قرآن اور اس سے پہلے جو نازل کی ہیں کتابیں، وہ سب یہ ہے غیب پر ایمان۔ یہ ہم نے ایمان لانا ہے دل سے، دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا ہے، دل سے ایمان لے کر آنا ہے کہ جن ایمانیات پہ میرا ایمان ہے ان پر میں دل سے ایمان لے کر آؤں گی، تو تبھی یہ جو ایمان ہے وہ ہمیں عمل پر بھی قائم رکھے گا۔ فرسٹ جو بیس ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور پھر اس کے انڈر آ رہی ہے نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ صرف نماز کو پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو اسٹیٹ لیول پر قائم کرنا ہے، خود بھی نماز ادا کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نماز پر لے کر آنا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے کہ وہ اچھا، یہ ہیں کوالٹیز جو کہ یہاں پر بیان ہو رہی ہیں مومنین کی، وہ 5 ہیں کہ یہ والا کردار جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیونکہ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن، یہ سورہ فاتحہ دعا ہے بندے کی جانب سے، اور جو قرآن ہے وہ جواب دعا ہے اللہ کی جانب سے۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا نا کہ وہ کہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ دعا ہے جس کی یہ وہ ہدایت ہے جس کی تم نے دعا کی تھی۔ تو اس کا آغاز ہی ایسا ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے رشتہ اپنا قائم کرنا ہے وہ شک کی بیس پہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا، ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی، ہم ایمان لا رہے ہیں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ایمانیات ہیں اس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط اگر ہم نے رکھنا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں سے ڈاؤٹ کو نکالنا پڑے گا، ہمیں زندگیوں سے اپنی نیگیٹیوٹی کو نکالنا پڑے گا۔ ہم جو پہلی چیز ہے اسی کو ہم ایک تو ہم جو ہے وہ دعا ہی جو اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آگے ہم کس طرح سے ہماری زندگی گزرے گی۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ساتھ ہی یہ کردار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، اور اس کی صفات ہمیں بتا دی، یہ صفات ہیں اس کردار کی۔
سیکنڈ جو کردار ہے وہ ہے منافق کا. یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات نازل کی ہیں. یہاں پر 13 آیات میں کھول کھول کے منافقین کے بارے میں بتا دی ہمیں کہ منافق کون ہے، مرض نفاق کیا ہے. پھر اللہ اور اہل ایمان سے فریب کرنے کے باوجود اس کا جو ہے فریب کرتے ہیں اہل ایمان کو، اللہ اور اہل ایمان سے فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں. ان کی سب سے پہلی جو صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں اور فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو. دلوں میں مرض نفاق ہے، بیماری ہے دلوں میں نفاق کی، جو کہ کیا بیماری ہے جس کی بر وقت ہم کیئر نہ کریں کسی بھی بیماری کی تو وہ بڑھتی جاتی ہے. تو مرض نفاق بھی ایسا یہ روح کا کینسر اس کو کہا جاتا ہے. نفاق روح کا کینسر ہے جو آہستہ 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 ہماری روح کو ختم کر رہا ہے. تو اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروع میں یہ 3 کردار ہمارے سامنے رکھ دیے اس وجہ سے کہ یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ ان 3 کرداروں کے گرد ہی جو ہے وہ یہ چلے گا، 3 کرداروں کے ارد گرد ہی چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ 3 کردار رکھ دیے تاکہ جو اللہ کی پسند ہے، جو اللہ کی ناپسند ہے، اس کو اللہ نے شروع میں واضح کر دیا تاکہ ہمیں آگے جو ہے نا، تاکہ ہر انسان اپنے اندر یہ ضرور اپنے اندر جھانکے کہ میں ان تینوں کرداروں میں سے میرا کیا کردار ہے اس معاشرے میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، اپنے جو ادارہ ہے اس میں، سکول کالج میں، جہاں بھی میں رہ رہا ہوں وہاں پر میرا کیا کردار ہے. کہ کیا جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کردار ہے میری زندگی کا، یا جو اللہ کو پسند ہے وہ کردار میں اپنایا ہوا ہوں. تو یہاں پہ منافق وہ اگر یہ نفاق ایسا مرض ہے اس کی بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیلے گا مرض سے. اور یہ یہاں پر ایک میں سمری پیش کر رہی ہوں، اس کی ڈیٹیل آپ کو جو آف لائن مواد ہے اس میں آپ کو ضرور اس کی ڈیٹیل ملے گی کیونکہ ہم نے کوشچن بھی آپ سے لینے تو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو فوکس کریں گے. پھر فساد مچانے کے باوجود یہ سمجھنا کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں لیکن وہ فساد مچا رہے ہیں زمین میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کافروں سے صلح صفائی کر رہے ہیں تاکہ جنگ نہ ہو، امن رہے، سکون رہے. ان کو یہ پتہ نہیں کافر اور مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس چکر میں کہ بس امن رہے امن رہے. پھر اہل ایمان کو بیوقوف قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے، اپنی زندگیاں ساری لگا دی انہوں نے اللہ کے لیے، کیا مل رہا ہے انہیں. تو ایسے ہی کو مذاق اڑا رہا ہے اہل ایمان کا. وہ دیکھو نا، وہ بڑا نمازی پرہیزی ہو گیا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کہتے ہیں ان کو دنیا میں کیا مل رہا ہے، یہ بغیر پیسوں کے، بغیر لالچ کے دین کا کام کر رہے ہیں. فری آف کاسٹ کورس کو لانچ کیا جا رہا ہے. تو لوگ باتیں کرتے ہیں کئی طرح کی، یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو تو کوئی سوجی نہیں ہے، دیکھو بچوں کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ سکون سے رہیں بھائی، آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ جو کیا نام ہے آپ کی ساری ضروریات اللہ پوری کرتا ہے. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیتا ہے. جب آپ دنیا کے لیے اتنا کھپتے ہیں تو وہ بغیر کوشش محنت کی دنیا حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو مل جائے گا بغیر محنت کوشش کی. پھر مومنین اور کافر دونوں سے دوستیاں ان کی، ادھر دیکھتے ہیں فائدہ مل رہا ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی طرف ہوگی، ادھر فائدہ مل رہا ہے کافروں سے تو کافروں کی طرف ہوگی. دونوں طرف سے نا فائدے نہ ڈھونڈتے ہیں یہ، اور اسی بیس پہ وہ دوستیاں، نہ یہ کافروں کی طرف ہیں پورے کے پورے اور نہ ہی یہ مسلمانوں کی طرف ہیں پورے کے پورے، یہ بیچ میں نا لٹکے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں جو ہے ان سے جو ہے وہ سمجھایا، 2 مثالوں سے، وہ بھی اس لیکچر میں آپ کو بتائی گئی. آف لائن مواد کے اندر وہ مثالیں موجود ہیں، 2 مثالیں. اور مثال دینے کا مقصد یہی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ صحیح طرح سے واضح ہو جائے آپ پر.
نیکسٹ جو کردار ہے وہ کافر کا ہے کہ کافر جو کہ بار بار سمجھانے کے باوجود وہ ڈینائی کرتے ہیں اور کانوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. جب انسان کو ایک بات بار بار بتائی جائے، ایک بات بار 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 اس کو دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، پھر بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اسے ڈینائی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ رولز ہیں جس کی بیس پہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اس چیز کو جب سب اس کے حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں اور سورسز آ جاتے ہیں اس کے سامنے حق کو قبول کرنے کے، پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، کس وجہ سے؟ ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی تھے چچا ابو لہب ابو جہل، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے؟ ان کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے تھے؟ وہ تو چچا تھے ان کے، تو وہ نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ ضد پہ قائم تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب ایک ٹائم تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر اور کانوں پر آنکھوں پر پردے لگا دیتا ہے. پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہمیں جو کنڈیشن ہے اس سے ہمیں دور رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا سے جائیں تو کم از کم ایمان تو ہو ہمارے ہاتھ میں. نیکسٹ 21 سے 25 تک آیات ہیں، ان کی تشریح بیان کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بنی نوع انسان سے پہلا خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا یہ تینوں کردار جو ہیں یہ ہمارے سامنے آگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جنرل سب کو جتنی بھی انسان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، منافق ہیں، جو بھی ہیں، تینوں کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پلٹ آؤ پلٹ آؤ. کیسے پلٹیں؟ ہاں بندگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کی پوجا کرو. ہے ٹائم ابھی بھی. اس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، تم سے پہلوں کو بھی تخلیق کیا. اور دیکھو تم زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اور اس کا حق یہ ہے کہ کم از کم تم شریک تو نہ ٹھہراؤ نا. تم اس کا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس کا پہن رہے ہو، اوڑھ رہے ہو. انہی چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہاں پر جو دلائل دے رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو. کیوں بھئی سب کچھ تو اس کا ہے، سب کچھ ہم جب سے پیدا ہوئے ہم کس کا کھا پی رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا. تو پھر ایسا تو نہ کرو نا کہ تم شریک بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا رہے ہو. شرک تو نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اچھا جو پہلے دلائل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ آیات افاقیہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے، تاکہ جب ایک غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ وہ ایز اے خالق کریٹر وہ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام کو چلا رہا ہے، اور اسی بیس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی آیات پیش کر رہے ہیں. دیکھو زمین بنائی، آسمان بنایا، پھر زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں تخلیق کیا. اس کا آج کون انکار کرتا ہے؟ اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے کہ ہم بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے. کیسے کوئی چیز بغیر بنانے والے کے بن جاتی ہے، بغیر چلانے والے کے چل جاتی ہے؟ کیسے؟ یہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خود بخود کوئی کرسی ٹیبل بن جائے، خود بخود وہ چل جائے، خود بخود وہ سب کچھ کر لے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی دلیل پیش کر رہا ہے کہ ہاں اگر یہاں تک مطلب ہمارا مائنڈ مان لیتا ہے کہ ہاں وہ واحد ہے، وہ جو ہے اس کائنات میں موجود ہے، جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو اب نیکسٹ ہے کہ اب انکار کی گنجائش نہیں ہے. اب تم شریک نہیں کسی کو اللہ کا ٹھہرا سکتے. اگر کوئی شک ہے تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تمہیں شک ہے اگر اس قرآن میں، یہ قرآن کیا معجزہ اور اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج پیش کرا کہ تم اس جیسی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو چاہتے ہو تو گواہ بنا لو، جن کو چاہتے ہو گواہ بنا لو،
اور ایک صورت بنا کے لے آؤ. ایک صورت علماء کہتے ہیں چھوٹی سی صورت یہ سو اثر، یہ اس سے ایسی چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ایک صورت، یہ جو 3 آیات، یہ جو سورہ اثر ہے چھوٹی صورت ہے سب سے، یا سورہ کوثر ہے. اور پھر اللہ کے سوا تمام کو بلا لو، تمام کو گواہ بنا لو، تمام کو بلا لو. لیکن اگر تم نہ کر سکے تو تم نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پھر اگر تم نے انکار کیا تو پھر انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں پر اللہ نے چھوڑی نہیں ہے. اگر تم انکار کرتے ہو تو تم پھر کہاں جاؤ گے؟ تم آگ کا ایندھن بنو گے. انسان اور پتھر ہیں جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کتنی سخت وعید ہے یہاں پر کہ یہ وارننگ ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے ایک کہ اس کے بعد اب کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. یہ آخری دلیل ہے، یہ ختمی دلیل ہے. اس کے بعد کوئی دلیل ہمارے سامنے نہیں آئے گی کہ ہم انکار کریں اس کو. نیکسٹ 26 سے ہے 29 تک آیات ہیں. اس میں جب معجزہ پیش کیا گیا اس ٹائم کفار کے سامنے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ہر درمی دکھائی اور نے کہا ہم تو نہیں مانتے ہیں. پھر انہوں نے نا حجتیں بیان کرنی شروع کر دی. جب انسان کے سامنے حق آ جاتا ہے نا اور پھر وہ نہیں مانتا، پھر وہ کہتا ہے، پھر اس میں نا مین میخے نکالتا ہے، ہاں یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا نا، اس طرح ہونا چاہیے تھا نا، یہ ہے نا وہ ہے نا، کیونکہ اس نے ماننی نہیں ہوتی ہے بات، اس لیے وہ اس میں سے نا نکال رہا ہوتا ہے بیچ میں سے چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں نکال رہا ہوتا ہے اس میں سے. وہ کہنے لگے جب یہ معجزہ بھی پیش ہو گیا تو پھر کیا کیا؟ کافر نے ہٹ درمی دکھائی اور اللہ کا سخت جواب آیا. نے کہا کہ یہ قرآن کیسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھر کی حقیقی چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ مکھی اور مچھر کی مثالیں تو نہ دیتا نا، وہ کسی بڑی چیز کی مثال دیتا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ماننی نہیں تھی تو یہ بات کر دی فضول ساری. اور پھر اللہ کی مرضی ہے تو جو چاہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی چاہے اللہ مثالیں دے. یہ تو ایک فضول سا ان کا اعتراض ہے. اللہ کی مرضی ہے مچھر کی دے، مکھی کی دے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی بات پھر سے کہ جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی ایسی ہستیاں کرنے والوں اور نافرمانوں کے لیے بڑا عذاب ہے جو نہیں مانیں گے. پھر آواز بند ان کی کیسے جرت ہوئی کہ یہ ایمان نہ سب کچھ سمجھنے کے بعد. نیکسٹ جو آیات ہیں اس میں 30 سے 39 آیات ہیں، ان کی مختصراً تشریح ہے. یہ لاسٹ پھر ہے جی جو آدم علیہ السلام ہیں ان کا جو ہے وہ خلیفہ بنایا جانا کا اعلان ہوا. ان کو فرشتوں کا پھر اعتراض تھا کہ ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا جا رہا ہے خلیفہ، کہ وہ دعویٰ کریں گے. وہ مائک جو ہے میوٹ کر دیں. سوری طیبہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، پلیز اپنے مائک میوٹ پہ رکھیے گا، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے. جی پھر اللہ کا جواب اور ان کا مطمئن کیا اس پہ کہ جو ہے وہ اس کی حکمت بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میں جو اس مخلوق کو تخلیق کر رہا ہوں وہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو تخلیق کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب تھا. پھر فرشتوں کو آدم کے آگے سجدے کا حکم تھا اور ابلیس کا انکار تھا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا
शैतान था, इब्लीस ने मायूस से है, तो उसने इनकार कर दिया। उसने क्यों इनकार किया? एक तो उसने तकब्बर दिखाया, और तकब्बर है ना जिस इंसान के अंदर, वो अल्लाह ताला, तकब्बर अल्लाह ताला की चादर है, जो अल्लाह की चादर को खींचने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको फिर छोड़ता नहीं है। तो जो तकब्बर उसने किया, उसने कहा कि मैं, अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुमने क्यों नहीं उसको किया सजदा आदम को? तो वो कहने लगा मैं अफसल हूँ आदम से, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैंने इसको सजदा करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मतलब हो गया, सेरेमनी हुई, फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। नेक्स्ट में फिर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में एक मुकाम था, वहाँ पर मतलब उनको एज ए टेस्ट था एक किस्म का, जन्नत में उनको एक जगह पर रखा गया, कहा ये इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो उनसे गलती हो गई, फिर उनको नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, और फिर उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार की, अल्लाह ताला ने ही कलमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये कलमात अल्लाह ताला ने सिखाए, उससे उनकी तौबा कबूल हुई। और असल में ये जो पूरा वाक़या था ना, ये आदम इब्लीस में काफ़ी हिकमतें छुपी हैं कि जो आदम को अल्लाह ताला ने चुना था ना, जब अमानत पेश की थी और आदम अलैहिस्सलाम को चुना था, वो इसमें कुरान में आता है, वो मकाम आता है कि जहाँ पर 4 चीज़ों के सामने अपनी अमानत पेश की थी, और इंसान ने उस अमानत को उठा लिया, फिर इंसान को बनाया, फिर फरिश्तों का कि सजदा करो, और इब्लीस ने इनकार कर दिया, और उसके बाद उनको नाकामी हुई। वो जो खलीफा की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, वो ज़ाहिर जन्नत में तो पूरी नहीं हो सकनी थी, इसलिए उनको दुनिया के लिए बनाया गया था। और उनको फिर ये हिकमत थी बताने की कि शैतान जो है वो किस तरह से अटैक करेगा और किस तरह से अल्लाह सीधे रास्ते से हटाएगा। और फिर आपने क्या करना है कि अब दुनिया की ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारे साथ शैतान लगा हुआ है, वो हमें हर पल हमारे साथ है, और ये एक कुरान ही है कि इसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम शैतान से दूर रहेंगे, वरना तो वो हर चीज़ में हमारे इन्वॉल्व है, हर चीज़ में। वो कभी आपको, उसका उसका नाम ही इब्लीस है, वो आपके अंदर ना मायूसी डालता है, मायूसियाँ डालता है ऐसी कि आप कहते हैं आप गिर गए, आप कभी उठ नहीं सकते, ज़िंदगी में आप गिर गए, आपने वो इस काबिल नहीं आपको बनाता है कि आप उठ जाएँ दोबारा, आप उठ जाएँ। अब अल्लाह ताला से जैसे आदम अलैहिस्सलाम गलती हो गई तो उन्होंने माफ़ी माँग ली, अब अल्लाह ताला की अब इंसान अब दुनिया में आदम को भेजा, वही सिलसिला अब तक वो है, आदम से अब तक जो सिलसिला है दुनिया में आने का। तो इंसान से गलती हो जाती है, उस पे इंसान अकड़े ना, उसने गलती की, वो अकड़ गया, उसने माफ़ी नहीं माँगी। इंसान अकड़े ना, अपनी गलतियों पर को नज़र में रखे और इस्तग़फ़ार करे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला फिर गलती हो जाए फिर इस्तग़फ़ार करे, फिर हो जाए फिर इस्तग़फ़ार करे, तौबा इस्तग़फ़ार करता रहे अल्लाह ताला से। यहाँ पे जो समझ आ रही है वो मुझे जो समझ आ रही है वो यही आ रही कि यहाँ पर जो वो इस वाक़े से हमें क्या चीज़ें हासिल हो रही हैं। आपके भी नॉलेज रखी होंगी मेरे से ज़्यादा, आपके भी इल्म में होंगी, आप ज़रूर शेयर भी कर सकती हैं इस सेशन में। आप सवाल भी पूछ सकती हैं इसके बारे में, आप अपनी जो पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर इस क्लास के अंदर शेयर भी कर सकती हैं। नेक्स्ट में आदम हवा अलैहिस्सलाम और शैतान का दुनिया में उतारा जाना और इंसानों को अल्लाह की नसीहत, यानी फिर ज़मीन पर उतारा गया। शैतान को भी आदम अलैहिस्सलाम हवा अलैहिस्सलाम के साथ, और वो अभी तक हमारे साथ है। और इंसानों को अल्लाह की तरफ से नसीहत की कि जब तक तुम्हारे पास कोई किताब आ जाए अल्लाह की तरफ से, कोई नसीहत आ जाए अल्लाह की तरफ से, फिर तुमने उस नसीहत को नहीं छोड़ना है, उस नसीहत पर कायम रहना है, उस पर अमल करना है। और फिर ज़ाहिर है अम्बिया को अल्लाह ताला ने सिलसिला चलाया, आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो जितने भी अम्बिया कराम आए, रसूल आए, उनको अल्लाह ताला ने किताबें, सहीफ़े देकर भेजा इंसानियत की भलाई के लिए और इंसानियत की फलाह के लिए,
کہ کل کو انسان یہ نہ کہے قیامت والے دن کہ جب انسان اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میرا پیغام تم تک پہنچا، اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ ہاں میرے تک نہیں پہنچا تھا۔ آج ہمارے پاس اتنے زیادہ سورسز ہیں کہ ہم دین کو فالو کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے بٹھائے دین کو حاصل کر سکتے ہیں، صرف ہم نے ایک بٹن دبانا ہے اور ہم نے کلاس جوائن کر لینی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ضرور آپ جڑے رہیں، ہفتہ وار یہ کلاس ہوتی ہے، تو 1 گھنٹے کی کلاس ہے ٹوٹل، اس میں آپ اس کے ساتھ ضرور جڑے رہیں، اس کلاس کے ساتھ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ آپ کا ایک ویک دوسرا ویک جو ہے نا وہ آپ کو اس چیز پہ آپ کو لے کر آئے گا کہ ہاں اب نیکسٹ جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے، جیسے ایک ایپیسوڈ چلتی رہتی ہے نا کہ ہاں یہ آج یہ تھا اس ایپیسوڈ میں اور کل یہ ہوگا، یا ایک ہفتے بعد پھر ایپیسوڈ آنے والی ہے، ہاں اب دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ تو یہ نا آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ میں نے ایک ہفتے میں 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو میں نے اس کو ضرور جوائن کرنا ہے، جو بھی ہو، میں بچے ہیں، مجھے کام ہے گھر کا، میں یعنی آپ جو ہے کام بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں یہ لیکچر سنتے بھی رہیں انشاءاللہ۔ بے شک، جزاک اللہ خیر طیبہ ابھی آج کے سیشن کے لیے۔ کیونکہ ہمارا ٹائم اختتام کا ہو چکا ہے، ہم کوئکلی 1 سے 2 کوشچنس لیں گے آج اور پھر اختتام کریں گے۔ باقی کے سوالات جو ہیں وہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے آغاز میں آج سے ریلیٹڈ، اگر آج کے سیشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ سوالات رہ جائیں گے تو وہ پھر ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے آغاز میں کر لیں گے۔ کیا خیال ہے طیبہ ابھی؟ ہاں جی، ٹائم ہو گیا، جی ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ گروپ ایڈمن کو سیپریٹ بھی اپنے سوالات بھیج سکتی ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں، ہم آپ کو جواب دیں گے بر وقت آپ کے سوالوں کا، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی آج معذرت چاہتی ہوں میں کہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، تو آپ دیکھ لیں 2-3 سوالات آپ پوچھ سکتی ہیں، تو آپ لے لیں سوال۔ جی، اگر کسی کا سوال ہے ابھی تو پلیز آپ لوگ اپنا مائک ان میوٹ کر کے اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیجیے گا میرے پاس، پھر آپ کو نیکسٹ سیشن کے آغاز میں جواب مل جائے گا اس کا۔ جی جی میرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے اور بعد میں توبہ نہیں کرتا تو کیا وہ منافق ہوگا؟ منافق کا تو یہ ہے نا کہ یہاں پر دیکھیں آپ نے مومن کی صفات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس آپ کے کو دل سمجھ میں آ جائے گا کہ جو یہی آپ نے جی لیکچر جی اٹینڈ کیا تو اس میں منافقین کی جو نشانی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کیا ہے، کہ یہ دعا تو ایک الگ سے ہے نا پارٹ، دعا ایک الگ سے ہے پارٹ۔ آپ دعا ہاں آپ کو پتہ ہے اور پھر آپ دعا نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا، اور ہٹ درمی دکھا رہے ہیں جان جان کے، تو پھر تو آپ کو مطلب ہوگی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اگر آپ انجانے میں مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو منافق ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا منافق، بلکہ منافق ایک دم سے منافق نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کر کے۔ اب یہاں پر جو لوگ ہیں، اب میں نہیں جان سکتی ہوں، پتہ نہیں میں منافق ہوں، کون منافق ہے یہاں پر، ہم نہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں جو یہ پورا ٹاپک ہے نفاق کا کہ یہ مرض جو ہے وہ روح کا کینسر ہے، اور یہ جیسے کینسر ہے نا، جسم کا کینسر جو ہوتا ہے جسم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اس طرح روح کا کینسر ہے، روح کو ختم کرتا ہے یہ نفاق جو کہ، اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ ٹاپک نہیں ہے یہاں پہ لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر کہ جو منافق ہے نا وہ آہستہ آہستہ منافق ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں۔ جب اس کے اوپر مشکل ذمہ داریاں پڑتی ہیں
ایک انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر مشکل ذمہ داریاں پڑتی ہیں، ان سے وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر وہ نفاق کا مرض اس کو لگتا ہے. مشکل ذمہ داریاں آپ دیکھ لیں کہ مرد کے حوالے سے مشکل ذمہ داری کیا ہے مرد کی دینی لحاظ سے، عورت پر جو مشکل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. مشکل ذمہ داریوں میں یہ کیا کہتے ہیں، پردہ مشکل ذمہ داری ہے عورت کے لیے، یہ دعوت کا کام مشکل ذمہ داری ہے، خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا مشکل کام ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں کہ جو یہ مرض لگتا جو ہے نا، یہ تب لگتا ہے جب دین کی مشکل ذمہ داری آپ پر پڑتی ہے اور آپ پیچھے ہٹتے ہیں، تب یہ مرض لگتا ہے. تو یہ جو آف لائن مواد آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں اس سے ریلیٹڈ کچھ مزید آپ کو معلومات وہاں سے بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے طیبہ، ابھی آپ سیشن آج کا اینڈ کر سکتی ہیں. آپ کے طلباء سے گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ہمارے پاس ریکارڈ کروا دیجیے گا، واٹس ایپ پہ مجھے پی ایم کر دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے بائی نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. چلیں کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ایوری ون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.